बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ कुन्त फज़्ज़न। और सबर ते कर ले, एक मिनट ठहर जा। और बेटा सबर कर ले, 90 रेखियां ले देने तेन। सबर कर बयान। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक आये नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलाल भाई ने मेरी तवज्जो जिस मज़मून की तरफ दिलाई उसके ज़िम्न ज़ाइल में कुछ बातें हैं, तवज्जो से समाअत फ़रमाइएगा। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अज़ाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ़ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर लो, तरला किया भाई, लजाजत से कहा है, तवज्जो दिलाई है, तकाज़ा था कि उस मस्कीन आदमी की बात मान ली जाती। लेकिन रद्द अमल बड़ा गलत आता है कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़, और फिर उबाश लड़कों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर ख़रीदने से पहले हमसाया। भाईजान, हमसाया दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया उसको बाअमरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाए ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना, लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देगे चढ़ाते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया। तज़किरा खातून का है दोस्त, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो मेरे नबी फरमाते जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं।
امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا، بارگاہ رسالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا آج ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور یہ گالی کہاں سے ملی؟ گھر کے ماحول سے ملی نا۔ جب گالی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے تو نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے، زندگی سے گھر سے گالی نہیں نکالی۔ لیکن ہم لوگ تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ اس بچے کو چھیڑا، بیٹا جو صبح گالی مجھے دی ذرا دادا ابو کو سناؤ، پاپا کو سناؤ۔ یہ کچھ سنانے والی چیز ہے بھائی؟ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہو، آج حوصلہ افزائی کرو گے تو آنے والے کل میں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا، گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو بھائی جان اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام گزرا ہے۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ والدہ بچپن میں بیٹے سے کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے، اور بیٹا کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے ماں میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی، دل ڈوبنے لگا کہ اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی، اور یہ وہی قطب الدین ہے ماں مدرسے میں بیچتی ہے۔ استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنا دی۔ استاد متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ نور الدین اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے۔ حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا،
لبئی کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی، جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے بڑھ رہے تھے، انہیں وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آپ جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگانا بھائی، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ آپ اپنے بچوں کو جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ آپ گالی سکھاؤ گے تو گالی ہی آئے گی۔ تو میرے نبی نے اس صحابی کو پہلی نصیحت جو ارشاد فرمائی، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ حضور فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، معذرت سے جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، ایک تو بے نیازی سے گزرے، اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اجر کی ہوئے گا۔ اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میرے نبی نے ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو بہار رکھتے ہیں، معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، لاہور سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، نظر انداز ہوا، کیوں؟ کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تو وظائف بڑے ملتے ہیں۔ سالک جب راہ سلوک میں منازل طے کرتا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ وہ تو ایک ہفتہ پہلے سبق لے کے گیا تھا، وہ اچانک سے آیا، کسی نے دل دکھایا، وہ سمجھتا تھا وہ کندھا ایسے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں ایک شخص آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہمارے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے، ہم سمجھے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے گا دوست کبھی انسان دولت سے بھی بڑا ہوا ہے؟ دولت اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دے دی کسی کو تھوڑی، جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی امتحان، جس کو تھوڑی دی اس کے لیے بھی آزمائش۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ معیارات میرے اور آپ کے ہیں، لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، بڑا اسے کہتے ہیں۔
ہمارے دیہاتوں میں نا لوگ کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے, دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. میرے ٹیچر کہتے بیٹا مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا در سگات بن گئی. بھائی جان عزت مانگنے سے عزت کبھی بھی نہیں ملتی. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں طبیعتوں میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے رویے فرونی ہیں, اور اگر کوئی بے نیازی سے گزر جائے تو وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. ایک کدا منڈا سی, اور جس کا بھی تھا یار آپ سلام کر لو. کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ نہیں ملتی. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. آپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے. عزت مانگنے سے نہیں بھائی, عزت دینے سے. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے, کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ معذرت سے بھائی, غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہو تو تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا, کیا کچھ نہیں کہا جاتا. خیر اس نے نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہوا, کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہمارا کہنا کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, گپ شپ لگایا کرو, یار کبھی کبھی مشورہ کیا کرو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے, تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگیں, حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے نبی فرماتے آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا, کھانا ملا, ننگا تھا, لباس ملا, یتیم تھا, ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن, علی چچا, حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے, والد دنیا سے چلا گیا, ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر آپ اجازت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں دے گا, دھکے دے گا. ماں سے ضد کی, ماں نے اجازت دے دی, اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا چچا سلوک کیا کرے گا. خیر دستک دیتا ہے اندر سے, چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں شروع ہو گئی. کیا کہا ہوگا چلو باہر کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. آپ دیکھتے نہیں عید والے دن آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے, غبارے بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں چچا آ گیا, اپنی دہلیز پہ اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا, آنکھیں نمناک ہوئی.